अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज फिर जो हम स्टोरी सुनते आ रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाली, हम कोई किसी के ग़ुलाम हैं, और मुदाखलत साइफर के हवाले से कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले एक कांग्रेसमैन लेटर लिखते हैं और कल फिर 46 कांग्रेसमैन जो है वो खत लिखते हैं सदर जो बाइडन को, और उसमें वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनके लिए यूएस गवर्नमेंट टू एडवोकेट फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान एंड ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यकीनन पीटीआई हमने देखा कि बड़ा असर रसूख रख रही है अमेरिका में, और वो उन्हीं के ऑफ कोर्स लॉबिस्ट हैं जो कि कांग्रेसमैन को कन्विंस कर रहे हैं। और 46 कांग्रेसमैन का ये ख़त लिखना, जहाँ तक बाकी बातें हैं, मसलन कि जी बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, ठीक है, ये यकीनन बात बनती है करने की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसके जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट और यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान पब्लिक नहीं कर रही, इस पर कंसर्न्स बड़े जेन्युइन। लेकिन इमीडिएट रिलीज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये एक सवाल है डेफिनेटली कि जनाब आप डायरेक्ट हमारी जुडिशरी के अंदर मुदाखलत कैसे कर सकते हैं। मामला सारे अदालतों में हैं, अदालतें देख रही हैं, वो उसी तरह चलना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे कि क्या पीटीआई का अब बयानिया बदल चुका हुआ है कि जो पहले एब्सोल्युटली नॉट से क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, और फिर मुदाखलत साइफर के हवाले से कि क्या अब जो है बाकायदा अमेरिका की तरफ देखा जा रहा है, और ये ट्रंप के आने से पहले एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ताकि जब ट्रंप अपने ऑफिस में संभाल लें तो उनको ये मालूम हो कि जी कांग्रेसमैन पिछली जो थी वो 2 खत लिख के गए थे जो बाइडन को। तो ये इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब 24 नवंबर के हवाले से कायद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये वाज़े तौर पर एहतजाज की कॉल जो है ये मुल्क को डी रेल करने की कोशिश है, यानी कि जो तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है उसको डी रेल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये भी देखेंगे कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। पहले इतलात आती हैं कि जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होंगी पीटीआई में, लेकिन अब वो बाकायदा डायरेक्शंस दे रही हैं कि जनाब ये फ़लाँ एमएनएज़ फ़लाँ एमपीएज़ जो भी हैं वो 10-10 हज़ार बंदा लेकर आएंगे और कोई बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर कोई अरेस्ट भी होता तो हम ये समझेंगे कि शायद उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, एंकर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। नजम वली, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, कॉलमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजम आपके वक्त का भी। मैं अगर इजाज़त दें तो मैं पहले अब्दुल्ला गुल साहब से शुरू करना चाहूँगा। अब्दुल्ला गुल, ज़रा कुछ बताएं कि ये बयानिया तब्दील हो रहा है और क्या ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं मांगी जा रही कि जनाब आप हमारे जुडिशल मामलात में, जहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा जाता है कांग्रेसमैन के लेटर में कि जनाब वी अर्जेंटली कॉल ऑन द यूएस गवर्नमेंट टू एडवोकेट फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड ऑल अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जी अब्दुल्ला गुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ज़मीर साहब देखें, ये असल में हम कोई गुलाम हैं से हम गुलाम हैं का सफ़र है असल में, और ये सारा एब्सोल्युटली नॉट कभी भी नहीं था, ये हमेशा से एब्सोल्युटली यस था। आप ये देख लीजिए कि एक तरफ कश्मीर का सौदा किया गया, वो एब्सोल्युटली नॉट था या एब्सोल्युटली यस था। फिर इसी तरीके से आपने पहला पासपोर्ट जारी कर दिया इसराइल जाने के लिए 20 जनवरी 2019 को, ये एब्सोल्युटली यस था या एब्सोल्युटली नॉट था। मतलब आप में एक लंबी तवील लिस्ट है। फिर आपने 2 जो है सेशन अफगानिस्तान पे बुलाए OIC के, उसके अंदर आपने क्या किया, फिर सऊदी अरब से आपने जाना था मलेशिया, आप वहां नहीं गए, यानी कि एक इतनी तवील
فہرست ہے کہ میں اس پہ کیا بتاؤں. سیکنڈلی اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو باقاعدہ لکھے گئے ہیں خطوط، اصل میں یہ حلال کرنے کی بات ہے. پیسہ دیا ہے پی ٹی آئی کی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈائسپورا جو پاکستانی ہے، اس نے وہاں ظاہر ہے اپنی لابنگ کے لیے ہائر کیا. اس میں بریڈ شیرمن کو انہوں نے ہائر کیا، اس میں باقی لوگوں کو ہائر کیا، یعنی کہ وہ تمام ایسے کانگریس مین اور سینیٹرز جو کہ بدنام زمانہ ہیں اسرائیل کے حوالے سے، وہ لابنگ کرتے ہیں. اور آپ خود زیک گولڈ سمتھ کا دیکھ لیں کہ پورا جو کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی ہیں اور ان کے سالے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب صادق خان جو مسلمان پاکستانی نژاد جب وہ لندن کے میئر کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کیمپین کی. یہ تو اللہ نے صادق خان کو جتوانا تھا، وہ جتوا دیا الحمدللہ، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھائی. اب جب 7 اکتوبر 2023 کو ایک واقعہ ہوتا ہے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر، تو اس کے اوپر زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ اتنا خطرناک ٹویٹ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے وہ اصل میں حماس ہے، مسلمان ہے. لیکن وہی زیک گولڈ سمتھ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ اور زیک گولڈ سمتھ نے جا کے بات کی باقاعدہ روس چائلڈ فیملی کے ساتھ، اور روس چائلڈ فیملی جو ہے وہ اپنے پیسہ اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کانگریس مین اور سینیٹرز پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن اور ان تمام عبداللہ گل صاحب معذرت سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستانی امریکہ میں ڈائسپورا ہے وہ بہت انفلوئنشل ہو گیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور وہ بڑا ووکل ہے ان فیور آف عمران خان اینڈ پی ٹی آئی، اور وہ انفلوئنس کر رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ یقیناً جو جوئش لابی ہے، جوئش پیسہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے امریکہ میں، لیکن ایک مطلب سارا زور وہ اسی صرف اور صرف عمران خان پہ تو نہیں لگا دیں گے. تو پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ بہت ووکل ہے، اور آپ نے ابھی دیکھا بھی کہ ٹرمپ کے الیکشن کیمپین میں وہ بھی بڑے ووکل تھے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور یہ میں آپ کے لیے ان کے لیے ضرور کوشش کروں گا. تو ہم پاکستانی ڈائسپورا کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس پر کیوں ہی فوکس ہیں، جوئش لابی پر؟ نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ڈائسپورا تو ظاہر ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا راستہ بنایا ہے وہ جوئش لابی کے تھرو انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں، اپنے انفلوئنس پہ زیادہ فورسفلی اینڈ وسفروسلی وہ اپنے آپ کو امپوز کر رہے ہیں وہاں ٹرمپ انتظامیہ پہ. لیکن میں آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مرضی کر لیں، اس سے پہلے 368 جو کانگریس مین جس میں باقاعدہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں تھے، انہوں نے قرارداد پاس کی تھی. اس قسم کے خطوط جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. یہ صرف اپنے پیسے جو انہوں نے لے لیے ہیں امریکنز نے، وہ اپنے پیسے کو حلال کرنے کے لیے اس قسم کا کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے پاکستان کی حیثیت، پاکستان کی وقار اور پاکستان اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں. بالکل، بیکاز ابھی تو ایز وی اسپیک پریزیڈنٹ جو بائیڈن از ان دا چیئر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اوول آفس میں. بالکل اس پر بھی بات کریں گے کہ ہاؤ کین بی ٹرمپ بھی انفلوئنس آج کے لیٹر سے آنے والے دنوں میں. امیر عباس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیز پی ٹی آئی ڈپارٹڈ فرام اٹس بیسک ایجنڈا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کیا غلام ہیں، اور پھر سائفر کے حوالے سے مداخلت؟ جی بہت شکریہ ضمیر صاحب. میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. دیکھیں مداخلت یا وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا وہ ایک اور کانٹیکسٹ تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے، اور جو اب ہو رہا ہے وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے. پروپیگنڈا اگر کرنا ہو تو وہ کسی کے بھی حق میں اور کسی کے بھی خلاف کیا جا سکتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کی جو یہاں شوگر ملیں ہیں وہاں انڈیا کے لوگ آ کے کام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2013 سے 18 کی حکومت جب تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈا کروایا گیا. جب بے نظیر صاحبہ کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے. امیر عباس، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، مجھے ذرا کوئکلی ایک بات بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ دس لائن کہ وی ارجنٹلی کال آن دا یو ایس گورنمنٹ ٹو ایڈوکیٹ فار دا امیڈیٹ ریلیز آف فارمر پرائم منسٹر Khan and all political prisoners. How would you translate this? دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے یہی لکھنا تھا جملے میں نا. نہیں میں اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کا ایک موقف ہے. I appreciate that. نجم ولی صاحب،
آپ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی مطلب ایک انڈیجنس ہے کانگریس مین 46 کانگریس مین دے فیل ٹورڈز پاکستان ڈیموکریسی ہیومن رائٹس سول لبرٹیز اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک آرٹیفیشل اور جو فائر وال ہے ڈیفیکٹو فائر وال اگینسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کو بھی مطلب یہ تو آئی انڈرسٹینڈ لیکن پرٹیکولرلی اگر وہ یہ کہیں کہ دا یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ شوڈ ایڈوکیٹ فار دی امیڈیٹ ریلیز آف فارمر پرائم منسٹر خان کیا لگتا ہے؟ دیکھیں صاحب اس میں تو بالکل واضح ہے کہ یہ سارا ڈالرز کا کھیل ہے, یہ سارا لابنگ کا کھیل ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا ان کے حامیوں کے پاس اتنے ڈالرز ہزاروں اور لاکھوں ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ارینج کیے جا رہے ہیں. جو بات بار بار کی جا رہی ہے نا کہ امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بہت تشویش ہو گئی ہے اور اس کے کانگریس مین جو ہیں بار بار خط لکھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پہلے 60 سے زیادہ ارکان نے لکھ دیا, اب کوئی 46 ارکان نے لکھ دیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنے سادہ انداز میں لیں کہ جناب وہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پاکستان میں وزیر اعظم پھانسی پر چڑھتے رہے تو یہاں پر وزیر اعظم جلا وطن ہوتے رہے, جیلوں میں رہتے رہے, انہیں کڑیاں لگا کر لایا جاتا رہا, تب تو امریکہ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. دیکھیں ضمیر صاحب یہ بہت ہی واضح اور سیدھی سی بات ہے, یہ ایجنڈا ہے ان کا. اگر انسانی حقوق کی ان کے دل میں اور ان کے پیٹ میں اتنے ہی مروڑ اٹھتے ہیں تو غزہ میں معلوم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ بچے قتل کر دیے گئے ہیں, وہاں پر اسکول اور ہسپتال بھی نہیں چھوڑے گئے, عمارتیں کھنڈر کر دی گئی. کیا ہمارے یہ دونوں پارٹیز کے جو ان کے ارکان ہیں کیا وہاں پر وہ متحد ہوئے, انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی کہ یہ ظلم نہ کرو اگر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ ایسا انسانی حقوق کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو مفادات کا مسئلہ ہے, یہ تو پیسوں کی گیم ہے. اور ابھی جس طرح عبداللہ گل بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ سارے کا سارا گیم کی جاتی ہے امریکہ کی سیاست میں. کسی بھی سینیٹر سے یا کانگریس مین سے آپ نے کوئی بھی چیز کروانی ہے تو اس کے لیے لابنگ فارمز ہیں, اس کے لیے آپ ڈنر ارینج کرتے ہیں, اس کے لیے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور دوسری بات, ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے, کہ عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب, عمران خان کے لیے نہیں کیا جا رہا, یہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ سی پیک جو ہم سی پیک فیز 2 شروع کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی ہے اس کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان کی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ واضح ایجنڈا ہے ان کا, بالکل واضح ہے. وہ سی پیک نہیں چاہتے. سی پیک 1 کو جس طرح عمران خان صاحب نے سبوتاژ کیا تھا یہ اسی کی اگلی کڑی ہے. ورنہ اگر انسانی حقوق کی بات ہوتی تو عافیہ صدیقی جیسی ایک کمزور خاتون کو 86 برس کی آپ کے نظام انصاف نے, میں امریکیوں سے کہوں گا, سزا دے رکھی ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں اپنے آپ کے عدالت انصاف پہ, آپ کے نظام انصاف پہ, آپ کے سسٹم کے اوپر ایک قالق ہے, اس کے اوپر آپ کیوں نہیں خط لکھتے؟ اس پر تو نہیں آپ لکھتے. آپ غزہ کے اوپر تو نہیں لکھتے, آپ کشمیر کے اوپر تو نہیں لکھتے, آپ بار بار ایک ایسے شخص پر لکھتے ہیں جو آپ کے سابق داماد ہیں, ان کے جو تعلقات ہیں سب واضح ہیں. تو لہٰذا یہ ایجنڈا تو واضح ہے. اب اس کے اوپر دیکھ لیں کہ اس کا اثر کیا ہونا ہے. اثر تو دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہونا. اس کی بڑی واضح سی بات ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس نے جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے, بل کلنٹن نے نہ صرف $5 ارب جو آج کے غالباً کوئی $100 ارب سمجھ لیں آپ, $5 ارب کی پیشکش کی تھی, وہ ٹکرا دی تھی. انہوں نے پابندیاں لگوا لی تھی, اپنی مرضی کی بات کی تھی. پاکستان کے کمزور ملک نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے خطوط سے اور اس قسم کی چیزوں سے اس کو پریشر میں لے آئیں گے. جو کچھ ہوگا پاکستان کے مفاد میں ہوگا, پاکستان کے سسٹم کے مطابق ہوگا, پاکستان کی عدالتوں میں ہوگا. تو یہ کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا ایک ایجنڈا ہے اور ایجنڈے کے وہی نکات ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں صاحب. صحیح, چلیں بالکل. لیکن ابھی بات یہی ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو کہ مطلب آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں, ہوپ فلی ان جنوری ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ براجمان ہوں گے بطور صدر امریکہ, تو کیا یہ لیٹرز ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اس پہ مختصر سی بات کریں گے بریک کے بعد. لیکن اس کے بعد اور جو ایجنڈا ہے ہمارا کہ کیا جو میاں نواز شریف صاحب کے خدشات ہیں کہ 24 نومبر کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد.
24 نومبر کو جو کال ہے احتجاج کی وہ کامیاب نہیں ہوگی. عبداللہ گل صاحب اب ایک تو چلیں انٹرنیشنل چیزیں ذرا کوئکلی اگر کمنٹ کر دیں کہ وڈ دیز لیٹرز فرام کانگریس مین کین انفلوئنس ٹرمپ ان فیوچر. کوئک کمنٹ. نہیں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ ہوگا کوئی کہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ جو ہے وہ بیان وغیرہ دے دیتے ہیں اور وہ ایک وقت میں آپ کو یاد ہے کہ مودی کو بھی خوش کر رہے تھے, وہ پاکستان کے لیے بھی اچھی بات کر رہے تھے. وہ تو مطلب آپ کو پتہ ہے ان کا صرف اور صرف مفادات کی ہے, امریکہ کو اپنا مفاد دیکھنا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, دیکھیں اینٹال لیون کی کتاب ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری, اور اس کے اندر آپ نے یو آر ویری ویل ریڈ مین, آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے, اس میں بڑا ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے ٹکڑے کرنے ہیں خدا نخواستہ تو اس کے لیے آپ کو پاکستانی فوج کے لیڈرشپ کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے پڑیں گے. اس کے لیے جو وہ انتخاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل فگرز اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم پاکستان کے ٹکڑے آرام سے کر سکتے ہیں بشرطے کہ آرمی کی لیڈرشپ کو ہم متنازع بنا دیں. یہ وہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اور یہ تقریباً 13 سال پہلے کی یہ کتاب لکھی گئی آسٹریلین انسٹیٹیوٹ کے اندر, اس نے باقاعدہ لیکچر میں یہ باتیں کہیں. اب اگر آپ اس کو آج کی صورتحال کے اوپر آپ رکھیں تو دیکھیں 9 مئی کیا تھا. 9 مئی کا واقعہ پوری دنیا میں نہیں ہوا ہے احتشام صاحب, یہ بہت بڑی بات تھی. 9 مئی کو پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے 5th جنریشن وار فیئر نہیں بلکہ اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ تھا, جو عملاً تھا, اس کو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ جیتا ہے اور ہم نے اس کی پرائس بھی پے کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں. لیکن یہ انہوں نے تو پورا کام کر دیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں, میجر گورو آریہ جو پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے بھارتی, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عمران خان کو تو ہمارا دشمن مت کہو, وہ تو ہمارا دوست ہے. اس نے پاکستانی فوج کے کپڑے اس کے ملک میں ہی پھاڑے ہیں. جو کام ہم بلینز لگا کے نہیں کر پائے, جو اربوں خربوں لگا کے ہم نہیں کر پائے, وہ عمران خان نے کر دیا. یہ دیکھیں, وہ کہتا ہے اس کو دشمن مت بولو, دوست بولو. مطلب ایک نہیں ہے, ملٹیپل ایگزامپلز ہیں. پھر مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے جو پاکستان کے متعلق, جو پاکستان کی ریاست کے متعلق نازیبا قسم کی جو جھوٹی اسکرینوں کے اوپر لگا کے یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں باقاعدہ موبائل گاڑیوں کے اوپر رکھ کے انہوں نے اسکرینز لگا کے جو دکھایا, وہ کیا مقصد تھا؟ کس کو دکھا رہے تھے؟ جب ہمارا جو ہے وہ IMF لون اپروو کر رہا تھا تو یہ ورلڈ بینک کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا کہ مطلب اس میں عوام پاکستان, کشمیر پہ ان کو بولنا نہیں آتا, فلسطین کے اوپر ان کی زبانیں گم کے عبداللہ گل صاحب, لیکن احتجاج جو ہے وہ بیسک ڈیموکریسیز میں مطلب بیسک رائٹ ہے, وہ کسی کا بھی بیسک رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹی کا احتجاج کرنا, اور آپ کو اجازت دینی چاہیے اجازت احتجاج کی. آپ مطلب پہلے سے یہ کر لیں کہ جی یہ بیسکلی اینٹی پاکستان ہونے جا رہا ہے, تو پھر یہ تو بیسکلی زیادتی ہے نا اس ایک پولیٹیکل اینٹی سے, اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کا ایک جمہوری حق ہے احتجاج کرنا. ضمیر حیدر صاحب, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, احتجاج کرنا جمہوری حق ہے. احتجاج اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے. یو ریممبر جب when they came to اسلام آباد تو پورا اسلام آباد کے درخت تک جلا دیے تھے. کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ضمیر حیدر صاحب نہیں دکھایا ٹی وی کے اوپر؟ اسی طریقے سے 9 مئی کے اندر مجھے یہ بتائیں, GHQ کے اوپر حملہ, پاکستان کے جہازوں کو جلانا, چاگی کے پہاڑوں کو جو ہے لگانا آگ, اس کے بعد آپ نے ریڈیو پاکستان پشاور کا برباد کر دینا, ISI کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنا, ایئر فورس بیس کے اوپر حملہ کرنا, کور کمانڈر کے گھر کو, قائد اعظم کے گھر کو جلا دینا. فار گاڈ سیک کیا کر رہے ہیں؟ گل صاحب, ہم کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی کریں گے؟ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ اب پھر ایسا ہی کریں گے؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں؟ مجھے یہ ایک آدمی کے وہ کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں, بٹ پہلے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے, ایک ماضی کا ایکسپیرینس ہے نا, اس کے اوپر نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, اور پھر ان کا مقصد کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, کیا وہ مہنگائی پہ فوکس کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا وہ جو ہے بے روزگاری پہ فوکس کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا وہ جو ہے کوئی اور نیشنل ایجنڈا, کوئی پاکستان کے جوانوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام لے آ رہے ہیں؟ نہیں. کیا وہ اسموگ کے متعلق کوئی کام کر رہے ہیں؟ تو وہ نہیں. تو ایگریکلچر کے متعلق کر رہے ہیں؟ نہیں. کشمیر کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ نہیں. فلسطین کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ نہیں. بھائی تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ نظر یہی آ رہا ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں صرف خلفشار ہوتا ہے, اور یہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. جی وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. چلیں, we cannot be fooled again and again. امیر عباس,
اوکے بالکل صحیح. امیر عباس, ود ان پی ٹی آئی بھی بڑی ایک دلچسپ سی صورت حال ہے. آج میں سن رہا تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے جو زیادہ تر اڈیالہ جاتی ہے, کبھی کوٹ لکھپت کی طرف بھی نظر کریں, آئیں ہم سے بھی مل لیں, کوئی مشورہ کریں. دوسرا, بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے پہلے بتایا گیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں کریں گی. آج مبینہ طور پہ ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور وہ انہوں نے کہا, بات بھی کی ہے کہ ہر ایم این اے ایم پی اے کو 10-10 ہزار لوگ ساتھ لے کے آنے ہیں. تو وہ یہ کوئی ودن, شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ نہ بشرا بی بی نہ خان صاحب کی بہنیں, ان کی کال پر لوگ نہیں نکلیں گے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کیا پہلے سے کہیں سے کوشش شروع ہو گئی ہے سیبوٹاج کرنے کی 24 نومبر کو؟ اب ممکن ہے, ہو سکتا ہے. دیکھیں, ریاست کی کوشش تو پوری طرح سے ہے کہ 24 نومبر کو نہ نکل سکیں اور کامیاب نہ ہو سکے. اس کے لیے پروپیگنڈا بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بھی ہے, اس کے لیے گرفتاریاں ہیں, چھاپے ہیں, بہت کچھ ہے جو کیا جائے گا. اسی کی ایک ایکسٹینشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی اسموک اسکرین پیدا کر دی جائے ود ان پی ٹی آئی اور اس کے ووٹرز کو بھی, سپورٹرز کو بھی, کہ ایک ڈویژن کا انوائرمنٹ ہو کہ جی یہ تو انٹیکٹ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے نکالیں گے. جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے کہ بشرا بی بی میں نہیں سمجھتا کہ وہ جی کنفیوژن پھیلا دی جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بشرا بی بی کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پریکٹیکل پالیٹکس کریں گی. اگر انہوں نے کرنی ہوتی کوئی عہدے کی حیثیت سے, جیسے ہم دیکھتے ہیں تو 3.5 سال عمران خان پرائم منسٹر رہے, انڈائریکٹلی بشرا بی بی پہ بہت سارے الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں چیزیں مینیج کرتی تھیں یا ان کا بزدار ان کا کوئی ربر سٹیمپ چیف منسٹر تھا, سو آن اینڈ سو آن, آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو ہے کہ عمران خان نے اپنی فرسٹ لیڈی کو کسی قسم کا کوئی عہدہ, کوئی ایسی آفیشیل پریویلیج نہیں دی کہ جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ملتی رہی ہے لوگوں کو. ابھی چونکہ وہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وکٹمائزیشن سے, تو اس کی تو بے شمار مثالیں ہماری اسلامی تاریخ میں اور ہماری کانٹمپریری تاریخ میں اور ہیومن ہسٹری میں ملتی ہیں کہ جب لیڈرز کے ساتھ یہ وقت آتا ہے تو پھر ان کی امیڈیٹ فیملی وہ اس کی ڈھارس بنانے کے لیے یا اس کی کاز کو یا اسٹرگل کو آگے لے جانے کے لیے وہ آتی ہیں. مثلا کیا جب بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا اور پھانسی دی گئی انہیں, تو کیا نصرت بھٹو نے اپنے مرحوم شوہر کی کاز کو آگے نہیں بڑھایا؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو آگے نہیں آئیں؟ جب نواز شریف صاحب کو 12 اکتوبر 1999 کو ایک بدترین مارشل لاء کے ذریعے سے اٹھایا گیا, تو کیا بیگم کلثوم نواز نے اپنے شوہر کی کاز کو تھوڑا سا نہیں سنبھالا؟ حتیٰ کہ جب نواز شریف 4 سال باہر تھے لندن میں, 19 نومبر 2019 کو گئے, تو پیچھے یہاں مریم نواز تھیں. کیا انہوں نے ان کے پاس تو کوئی پارٹی آفس نہیں تھا, کوئی ان کے پاس پبلک آفس نہیں تھا, لیکن وہ اپنے والد کی کاز کو وہ چلا رہی تھی. سو یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہنیں بھی آتی ہیں, آپ کے شوہر ہے تو بیوی آئے گی, بیوی ہے تو شوہر آئے گا. دیکھنا ہے کہ کیا آپ بالکل امیر عباس آج بالکل صحیح. امیر عباس, آج گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے کہا کہ وہ مطلب اس حق میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو روکا جائے, کنٹینر لگائے جائیں, اور انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری حق ہے. پیپلز پارٹی کی ایک اپنی سوچ ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب بلاول صاحب کی بھی ایک ٹون ڈفرینٹ ہوئی ہوئی ہے اباؤٹ پی ایم ایل این, پنجاب کے حوالے سے بھی کیا کہتے ہیں؟ جی اس میں ضمیر صاحب صرف گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے, میرے نظر سے تو نہیں گزری آپ جیسے فرما رہے. اس میں مولانا فضل الرحمان وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو جلسوں کا اور ان کی پارٹی کو جلسوں کا حق ہے, اور وہ یعنی کہاں عمران خان کہاں مولانا فضل الرحمان, یعنی آگ اور پانی کے ملاپ ہے نا, اتنی مخالفت رہی ہے. لیکن وہ بدترین مخالف بھی مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے, وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہاں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی میں بھی بہرحال ان کی ایک نیش تو ہے کہ وہ کچھ باتوں پہ اصولی سٹانس لیتے ہیں, لیکن وہ بعض اوقات یہ بھی کام کر دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چھری پکڑ لیتے ہیں اور دوسری طرف وہ رام رام کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس ہائبرڈ سسٹم کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. سارا جو واردات ہوتی ہے وہ اس میں بل واسطہ یا بلا واسطہ طور پہ شریک بھی ہوتے ہیں, لیکن باہر نکل کے کپڑے جھاڑ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پوڈیم پہ, جہاں پہ موریلٹی, انٹیگریٹی, کانسٹیٹیوشنلزم, ڈیموکریسی, فلانا ڈھمکانا,
اور جہاں پہ موقع ملتا ہے اس کی چھری بھی پھیر دیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کسی ایک موقع پہ کھڑی ہو نا. ایٹ لیسٹ دیر از اے وائس. چلیں ایٹ لیسٹ دیر از اے وائس. نجم ولی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے خدشات ہیں, کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک جمہوری پارٹی ہے, اس کا حق ہے احتجاج کرنے کے لیے, کیوں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان نکل رہے ہیں؟ دیکھیں ضمیر صاحب, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ماضی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے اسلام آباد میں آگ لگائی, وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے لاہور میں پولیس والوں پر پیٹرول بم پھینکے, وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا, وہ پولیٹیکل پارٹی جو اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کفن لے کر جانا ہے, ہم نے خندقیں کھودنی ہیں, ہم چنے لے کر چلو, ہم وہاں پر, یعنی کہ کسی کوئی ایس او پیز نہیں ہونے, کچھ نہیں ہونا, تو پھر حکومت کے لیے تو مشکل پیدا ہوگی اور وہ سوچے گی کہ ایک مرتبہ پھر یہ ماضی کی طرح وہی کچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو اس سے پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. تو حکومت تو اس سے خوفزدہ ہوگی, اور پھر حکومت وہ سب کچھ کرے گی, کنٹینرز بھی لگائے گی, ان کو روکے کی بھی, گرفتاریاں بھی کرے گی. کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے جماعت اسلامی نے دھرنا دیا, کیا ان کی گرفتاریاں ہوئی, کیا ان کو روکا گیا؟ انہوں نے دھرنا دیا, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لی. اب بات آ جائے اس کے اوپر کہ میاں نواز شریف کی جو گفتگو ہوئی, جو ڈیریل کرنے کی بات کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ آپٹومسٹک ہیں, اس حوالے سے وہ درست کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آج سے 2 برس پہلے جب ایک لانگ مارچ کیا تھا, اور اس کا ٹارگٹ جو تھا, اس نے پنڈی پہنچنا تھا, اور ٹارگٹ یہ تھا کہ اس وقت آرمی چیف کی تقرری ہو رہی تھی, ہم اس کو رکوائیں گے پس منظر میں, اور سب کو پتا ہے کہ وہ ٹارگٹ تھا. کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا گرفتاری کے بعد, اور جس طرح ساری کی ساری جی ایچ یو پر حملہ کیا گیا, شہداء کی یادگاریں بھی نہ چھوڑی گئیں, اس کے بعد اپنی ہی پشت سے لا رہے ہیں, کیا اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا ایس سی او کانفرنس کے موقع پر جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے صوبے کے پولیس اہلکاروں کو لے کر, وہاں کی سرکاری مشینری کو لے کر اسلام آباد پر وفاق پر حملہ آور ہوئے, تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ کیا سنگ جانی کا جلسہ, کیا کانا لاہور کا جلسہ؟ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جو ہے کوئی کارنامہ اس میں سر انجام دے گی, کوئی بڑی چیز ہوگی, بلکہ میں تو ہلکے پھلکے انداز میں یہ کہتا ہوں کہ شاید خان صاحب جیل میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے کارکنوں کو اگلی چھترول ان کی جو ہے اگلی مار کہاں پر پڑوانی ہے ان کو, میں وہاں پر بھیج دوں. ورنہ لیڈر کا کام یہ نہیں ہے, لیڈر کا کام ہے کہ وہ راستے نکالے, وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ اپنے لوگوں کو راستہ دے. یہ کیا ہے, ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کارکنوں کو بھیج دیتے ہیں, فلاں جگہ پر حملہ کر دو, فلاں جگہ یہ کر دو, اب یہ فائنل کال ہے, اور پھر وہ ریاست کے ساتھ آپ ٹکراتے ہیں. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا, اور یہ بات واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ بات تو آپ کو پولیٹیکل طریقے سے کرنی پڑے گی. نجم ولی, نجم دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ پچھلا جو ان کا ایکسپیرینس تھا کہ خندقیں ان کے اس راستے میں کھودی گئی تھی, وہ خندقیں کھودنے نہیں آئے تھے, میں آپ کو یاد کرواتا ہوں, میں آپ کو وہ تحریک لبیک کے جو اس دفعہ موٹر وے پہ کھودی گئی, اور وہ پرانی تصویریں تھیں, وہ پرانی تصویریں تھیں موٹر وے پہ. اس دفعہ کوئی وہ تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیک کے کاروان کو روکنے کے لیے جو خندقیں کھودی گئی تھیں, اس کی تصویریں تھیں سر. وہ چلیں الٹیمیٹلی اگر وہ ایک مشینری ایک یہی لے کے آتے ہیں کہ کنٹینرز کو ہٹانا ہے, تو آپ مطلب اگر ان کو پولائٹلی ویلکم کریں اور ان کو بتائیں یہ یہاں تک آپ آئیں, یہاں بیٹھیں, اور اس کے بعد آپ اپنا جلسہ کریں, اور آپ سر وہ کیا نا انہوں نے ضمیر بھائی. وہ ایک مرتبہ پھر میری کئی لوگوں سے اس پر بات ہوئی, میرا یہی تھا کہ آپ انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ باتیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم وہاں پر غیر معینہ مدت کے لیے جا رہے ہیں, ہم وہاں پر سسٹم کے خاتمے کے لیے جا رہے ہیں, ہم وہاں پر کفن لے کر جا رہے ہیں, ہم وہاں پر چنے لے کر جا رہے ہیں, ہم وہاں پر بیٹھ جائیں گے, اس وقت تک بیٹھیں گے جو 126 دنوں کا دھرنا ہے اس کی یاد کو بلا دیں گے, ہم اس سے زیادہ کر دیں گے. تو دیکھیں حکومت تو اس وقت ڈپلومیٹک انکلیو بالکل ساتھ ہے ڈی چوک کے. حکومت کسی صورت یہ, اور پچھلی دفعہ بھی جب عمران خان صاحب سے جیل میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اپنا جلسہ ملتوی کر دیں, تو کیوں کی گئی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک مذہبی جماعت کے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قریب ہمارے سفارتی علاقے میں پہنچے ہوئے تھے. تو حکومت
कोई भी हुकूमत होगी, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी हो और वहां पर कोई जत्था आ रहा हो जो सफीरों की रिहायशगारों पर गांवों पर पहुंच रहा हो, उसके करीब पहुंच रहा हो, उसे रोकेंगे। सही, वो सही, उसे रोकेंगे। चलें बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला गुल साहब, इसमें यकीनन इफ्स एंड बट्स भी हैं कि क्या अगर उन्होंने पहले ये किया था तो वो इस दफ़ा भी करेंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्यों विल नज़र नहीं आती है कि हमारे हुकूमती वज़रा या जो भी मैटर करते हैं वो एंगेज करने की कोशिश करें फॉर अ डायलॉग विद द पीटीआई, विद ऑल द अपोजिशन लीडर्स। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे आप लोगों ने खुर्शीद शाह के सदारत में एक कमेटी बनाई जिसमें पीटीआई भी थी, सब भी थे, तो आप कोई ऐसे बंदे को सामने लेके आए जो सबको कबूल हो और वो बैठ के बात भी कर रहे हैं और मामला चलने दें बेहतरी की तरह। देखिए ज़मीर हैदर साहब, बिल्कुल ये अच्छी बात है और डायलॉग हमेशा किसी भी जो मसले का हल होता है, बड़ी बड़ी जंगें जो होती हैं वो डायलॉग के जरिए हल हो जाया करती हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक कोई ऐसा डायलॉग नजर नहीं आ रहा। पहली तो सबसे बड़ी बात है, डायलॉग तब होता है जब आपको पहले अपने किए पे नदामत तो हो। अब आप ये देखें, चले छोड़ दें सारी बातें, मुझे ये बताइए कि क्या कोई एक शो कॉज नोटिस किसी पीटीआई वर्कर को मिला जो कि प्रूवन थे कि वो पीटीआई वर्कर हैं, जिन्होंने 9 मई के वाकयात के अंदर उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, उनके बयान मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं? क्या उनको शो कॉज नोटिस दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि बटियारा है दगाबाजी। तो सीधी सी बात है, बटियारा है नमाजी तो जरूर है दगाबाजी। और दूसरी बात जो इसके अंदर है वो बड़े अहम है, वो ये है कि अभी आप देखें आए दिन वाकयात होते हैं, रोजाना शहादतें होती हैं, फौज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर, एफसी, सबके जवान शहीद हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी तवील दास्तान है। आप मुझे बताएं कि पीटीआई की तरफ से कोई आपको उनकी मरम्मत या बीएलए के हवाले से या टीटीपी के हवाले से कोई आपको बयान नजर आता है? कोई उनके जनाजों में शिरकत नजर आती है? केपी के अंदर पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं, क्या उनके जनाजे को कंधा देने कोई पीटीआई की लीडरशिप नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? आखिर ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात इसके अंदर डायलॉग की है। मेरे ख्याल में डायलॉग के लिए जरूरी है, जैसे कि आपको पता है डीजीआई इश्तियार साहब ने 2 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गालिबन मई और जून के अंदर ये बोला था कि रावलपिंडी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और कल आपने देख लिया गार्डियन की स्टोरी के अंदर बात आ गई। ये बात हम पहले कर रहे थे लेकिन तब कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। भाई आर्मी कहती है कि डायलॉग करना है तो सिविल हुकूमत के साथ करें, हमारा कोई किरदार नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम पहले ही इंगेज हैं, रोजाना शहादतें दे रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमें ये काम नहीं करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायलॉग के लिए पहली बात यह है कि क्या पार्टी से किससे डायलॉग करें? क्या गौहर साहब से करें? क्या अलीमा खान साहिबा से करें? बुशरा साहिबा से करें? अली अमीन गंडापुर से करें? आपके जो है सलमान अकरम राजा साहब से करें? उमर अयूब से करें? किससे करें डायलॉग? आप मुझे बताएं। रोजाना एवरी मतलब एक तो होता है ना रोजाना। अब्दुल्ला गुल साहब, when I said KG there should be a dialogue, I never meant कि ये military establishment के साथ होने। I was only focused on the political leadership. मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ डायलॉग की बात की थी। और मैं अभी भी ये समझता हूं कि अगर आप मतलब गवर्नमेंट्स ये समझती हैं कि इन लोगों के साथ नहीं हो सकते तो ठीक है, वहां पे जेल के अंदर बैठकर शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर लोग हैं, उनके साथ किए जा सकते हैं। उनको भी यहाँ बुलाकर खान साहब के सामने बैठकर मुज़ाकरात करने ना, सियासी लीडरशिप जाए और कहे जी हम मिलने भी आए हैं, आपकी खैरियत भी पूछने आए हैं और डायलॉग भी करने आए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह कोशिश तो करनी चाहिए। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमीर अब्बास, हम जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी पहले, तो हम याद है हम जब बैठे हैं कहीं पे तो हम यही कहते थे स्ट्रेंज बेड फेलोज और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस सब कुछ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हमारे जो चीज़ें तय हुई थी उस तरह हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, PMLN डिलीवर नहीं कर रही। और 26वीं आईनी तरमीम पर जो बिलावल साहब कोशिशें कर रहे थे उससे लग ये रहा था कि शायद इसके बाद पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा यानी कि बाकायदा काबीना भी ज्वाइन करेगी। अमीर अब्बास, देखिए ऑब्वियसली ये अभी भी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इस दफा शायद ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, इस दफा ये फोर्स्ड मैरिज है।
وہ جو 9 اپریل 2022 کے بعد جو میرج تھی وہ میرج آف کنوینئنس تھی، لیکن ابھی یہ فورسڈ میرج ہے، اور وہ آپ کو نواز شریف صاحب کے چہرے سے بھی، ان کے تاثرات سے، ان کے چہرے سے رونق اڑی ہوئی ہے. بھائی آپ کو اللہ اللہ کر کے آپ کے کیسز سارے ختم کر دیے گئے. یو آر اے بلو آئڈ بوائے آف دی اسٹیٹ. ایئرپورٹ پہ آپ کو پروٹوکول ملا، آپ کی کنوکشنز ختم ہو گئی، آپ کو انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا عدالتوں کی طرف سے. آپ کی بیٹی چیف منسٹر جو آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی، پھر آپ کا بھائی پرائم منسٹر سیکنڈ ٹائم کے لیے آپ کی خواہش تھی. تو آپ کے چہروں پہ تو حشاش پشاش کھلے ہوئے ہونے چاہیے تھے چہرے. مایوسی. پیپلز پارٹی، دوسری طرف آپ ندیم افضل چند اور ایسے جو کچھ لوگ ہیں، سین وائسز ہیں. آپ فرحت اللہ بابر کو سنیں، آپ سینیٹر رضا ربانی سابق چیئرمین سینٹ، ان کو سنیں. وہ تو خط لکھتے رہے بار بار کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے آئینی ترمیم سے لے کے. تو یہ فورسڈ میرج ہے، یہ زبردستی ان کو بٹھایا گیا ہے، کیونکہ پولیٹیکل فیس بھی تو چاہیے نا ریاست کو. جب عمران خان کو مائنس کر دیا، ملک میں 3-4 بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی نا، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، باقی تو ساری ریجنل پارٹیز. مائی پوائنٹ از کہ نہیں، پیپلز پارٹی کی اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو پچھلا دور تھا پی ڈی ایم کا، تو آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو بلاول نے وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے بارے میں، جو زبان اس سے پہلے یعنی پی ڈی ایم بننے سے پہلے یہ زبان استعمال کرتا رہے ایک دوسرے کے خلاف. اور لوگ ہکا بکا حیران رہ گئے. تو بھائی 16 مہینے تو تم ساتھ بیٹھے تھے ابھی یار، ابھی تو تمہاری جفیاں لگی ہوئی تھی، تمہارا رومانس چل رہا تھا. یہ اچانک تمہارا لو ریلیشن ہیٹ ریلیشن میں کیسے تبدیل ہو گیا الیکشن پہ آ کے؟ تو پی ایم ایل اے نے اس وقت کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کو پیسے کھلاتے رہیں تو یہ چپ رہتے ہیں، ان کی جائز ناجائز فرمائشیں پوری کرتے رہیں، چپ رہتے ہیں. جیسے ہی ہم پیسوں کا ہاتھ کھینچتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ابھی بھی یہی لین دین کے معاملات ہوں گے آپس میں، جو ان کی کمٹمنٹس ہیں لیجیٹمیٹ اور الیجیٹمیٹ وٹ ایور کائنڈ آف. بیسیکلی پنجاب کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے جو جی بالکل، وہ بھی ایک تھا پہلے سے چل رہا تھا. یہ چاہتے تھے وہاں پہ کچھ ارینجمنٹس جن حلقوں میں ان کی پوزیشن بہتر تھی، یہ چاہتے تھے کہ وہاں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ پھر پریشر ڈال رہے ہیں بس؟ دیٹس اٹ، نتھنگ کانکریٹ. جی پریشر تو بالکل ہے. اب یس پریشر تو بالکل ہے نا. دیکھیں چونکہ عام ٹوسٹ اگر وہ کریں گے شہباز شریف صاحب کی، تو ان کے بغیر تو حکومت تو نہیں چل سکتی نا. یہ تو ایک بیساکھی ہے، اگر نیچے سے نکلے گی تو حکومت حرام سے. نجم ولی، ابھی اگلے روز ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے بل پیش ہوا، جس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مطلب واک آؤٹ کیا، مطلب اس کے خلاف ووٹ بھی کیا. تو ایک تو یہ سٹینس ہے. دوسرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ اسی طرح جاری رکھے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد شور مچ گیا ہے، 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ایسی کی تیسی اب نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا. وہ 26ویں سے بھی پہلے یہی کہہ رہے تھے. لیکن تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر اس قسم کی کوئی موو ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی سٹینڈ کرے گی گورنمنٹ کے ساتھ if there is any constitutional amendment؟ ضمیر صاحب، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ریلیشنز کو سمجھنے کے لیے ان کا ماضی بھی دیکھنا پڑے گا. دونوں مختلف الخیال جماعتیں ہیں، دونوں کے ایجنڈے مختلف ہیں، دونوں کے منشور مختلف ہیں، دونوں کے خیالات مختلف ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی آپ پی آئی اے کے ایشو کو دیکھ لیں، وہ اسٹیٹ اونڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی حامی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں دونوں جماعتوں میں اختلاف ہے. لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں. آپ ابھی بار بار ضمیر بھائی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات ہی سیاست کی اور جمہوریت کی روح ہوتے ہیں، اسی سے معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ مذاکرات سے انکار کون کرتا ہے. کیا مسلم لیگ نون کی حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عہدے سنبھالنے کے ساتھ حکومت کی اتحادی کے طور پر کیا یہ انکار کرتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف انکار کرتی ہے؟ سیاست اور جمہوریت سے انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ حکومت آج آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہیں کہ ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت دوسرے ہی لمحے بات کرے گی، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے
انہوں نے بہت کچھ لرن کیا ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، تو اب وہ ایک میچور پولیٹکس کر رہے ہیں، اپنے اپنے نظریات پر کھڑے رہیں گے، اپنے اپنے اصولوں کی بات کریں گے، لیکن جہاں پر ملک کا مفاد آئے گا وہاں پر قربانی بھی دیں گے، ساتھ بھی چلیں گے، جیسے پہلے دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور دوسری بات شہباز شریف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسی لیڈرشپ ہمارے سامنے آئی جو لوگوں کو ساتھ رکھ سکتی ہے، جو ماضی میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیا جاتا رہا، جس طرح باقی اپنے حلیفوں کو ناراض کیا جاتا رہا، کوئی بھی حکومت تھی، ایون عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو انہوں نے ملک کی اقتصادی بحالی بھی کی، اپنے حلیفوں کو ساتھ بھی لے کر چلے، اداروں کو ساتھ لے کر بھی چلے، اور وہ کامیابی حاصل کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا چیلنج اس وقت میری امیر عباس صاحب والی رائے ہے، لیکن مختلف پرسپیکٹو میں ہے کہ اس وقت سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح بالکل بالکل۔ عبداللہ گل صاحب، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے انہی دو بڑی جماعتوں میں، اور بڑی اور کہا کہ جی جس 26th امینڈمنٹ جو ہے وہ دیٹ واز ان دا کنٹینیوشن آف چارٹر آف ڈیموکریسی۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ اسی طرح اگر چلتے رہتے ہیں تو ابھی معاملات تو اگر بلاول صاحب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو کس پر مطلب کانٹیکس میں دیکھیں کہ یہ بس ٹھیک ہے، کچھ مطلب جس طرح حسن مرزا نے کہا کہ اپنوں سے ہی گلے شکوے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کے لیے، چاہے میرے خیال میں غلط سائڈ پہ کیوں نہ جا رہے ہوں، کنٹینیو کر لیں فار گاڈ سیک۔ ہم نے روز یہ سسٹم تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک رائٹ ونگ پولیٹیکل فورس کی آج انتہا سے زیادہ ضرورت ہے۔ ضمیر حیدر صاحب، آپ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کے اندر دونوں نے ایمبریس کیا ایک دوسرے کو، ایکسٹریم رائٹ نے ایکسٹریم لیفٹ کو گلے لگایا، تو پاکستان کے جو رائٹ ونگ ہے وہ کہاں چلا گیا، اور جو ایکسٹریم لیفٹ تھا وہ کہاں چلا گیا، آج وہ وہاں کہاں کھڑا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کا فیلئر ہے، اور اس کے اندر جو لوگ اس ٹائم پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں لوگوں نے ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب جہاں وہ پی ٹی آئی سے امیدیں تھیں، پی ٹی آئی سے امیدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ کہتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ فی الحال آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کے اندر جس دن یہ دھرنا ہونے والا تھا، اور جس دن میں اس دن موٹر وے پہ تھا اور میں لاہور سے واپس آ رہا تھا، اب یقین مانے مجھے ایک گاڑی نظر نہیں آئی جو لاہور کے راستے سے آ رہی ہو، مجھے پنڈی کی طرف سے لوگ جاتے ہوئے نہیں نظر آئے۔ یہ تو کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر لوزنگ دا سپورٹ۔ دس مینس کہ ایک نئی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، بیکاز دیر از اے ویکیوم۔ آج ایک خلا موجود ہے، اس خلا کو پر کرنا پڑے گا۔ نوجوان نسل پیاسی ہے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں وہ غلام بن گئے، جو کہتے تھے کہ امریکی مداخلت، آج وہ امریکی مداخلت جائز، پہلے وہ حرام مداخلت تھی، اب وہ حلال مداخلت کے لیے خواہاں ہیں۔ تو ایسی صورت میں نوجوان نسل بری طریقے سے بدظن ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے جلسے اور جو 24 تاریخ کی جو ڈیٹ دی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا ضمیر صاحب کہ اس کے اندر کوئی خاطر خواہ ہوگا۔ کہنے کی بات ہے جی 5,000 بندے لے کے آئے ایم پی اے، اور 10,000 ایم این اے لے کے آئے، کس طرح سے لے کے آئے، کیوں لے کے آئے، اور کیا بار بار کفن باندھے نہیں ہیں انہوں نے؟ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا، آپ دیکھ لینا۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے ٹکراؤ کی کیفیت رکھنی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ریاست نے ان کو ہر جگہ کے اوپر جو ہے پچھاڑا ہے، اور دن بدن کیونکہ آپس کی ان کے خلفشار، آپس کی پھوٹ، اور پارٹی کے اندر ڈویژن، اور ہر آدمی کا چیئرمین بننے کی خواہش، اس نے پارٹی کو ڈبو کے رکھ دیا۔ اور اوپر سے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو پالیسیز ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے اندر غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ عوام کا برا حال ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، وہاں کا جو کاؤنٹر جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فارسٹیشن کی بات ہوئی ہے ابھی، کیونکہ میری وہاں علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے میں نے فگرز دیے کہ جی 18,000 مربع میل کے اوپر، مربع کلومیٹر کے اوپر جو ان کے فگر تھے، میں نے کہا آپ مجھے 20 فٹ کے حساب سے بھی اگر درخت لگا دیں تو 1 بلین ٹریز اس کے اندر پورے نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر وہ ہنس کے جواب انہوں نے گول کر دیا۔ مقصد یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک، صحیح۔ اب ایک امیر عباس، ویری شارٹ آنسر، بہت ابھی میری اگلے ہی روز ایک یہاں پہ اسلام آباد میں بہت سارے
करियाने के स्टोर हैं जो केपी से आए हुए हमारे भाई चला रहे हैं। तो एक बहुत पुराना मेरा जानने वाला है, उससे मैंने कहा कि भी 24 को निकल रहे हो, तो कहता नहीं ज़मीर साहब अब हम सिर्फ वोट डालते पीटीआई को हैं, लेकिन अब हमारे इलाके में जहाँ पे के वो हैं वो कुछ 6-7 गांव हैं, कहते हैं जी वो जलसे जुलूस में नहीं निकलते हैं, स्पेशली आफ्टर दी अली अमीन खान गंडापुर's एपिसोड ऑफ वैनिशिंग फॉर 24 आवर्स। अमीर अब्बास, क्विक शॉर्ट कमेंट। जी ये देखें, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सामने सुहेल बड़ाइच साहब हम सब के लिए काबिल एहतराम है, और हम ये भी जानते हैं कि वो कोई इमरान खान के करीबी नहीं है बल्कि इमरान खान के नाकिद हैं। 2 दिन पहले उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो भी मौजूद है जियो जंग, जहाँ पे देखना चाहे कोई, उसमें वो कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, और वो कहते हैं कि अगर कल आप इलेक्शन करवा दें कल, तो वो पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगा। सही, तो आपको लगता है कि ये मतलब इट्स वन ऑफ एपिसोड। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।